नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह आया नंबर 34 सूरह सबा से शुरू करेंगे लेसन। वमा और नहीं अरसलना भेजा हमने फी क़रयतिन किसी बस्ती में मिन नज़ीरिन कोई डराने वाला इल्ला मगर क़ौला कहा मुतरफूहा उसके खुशहाल लोगों ने इन्ना बेशक हम बिमा उस चीज से के उर्सिल तुम भेजे गए हो बिही जिसके साथ काफिरून कुफर करते हैं। वक़ालू और उन्होंने ये भी कहा नहनु हम अक्तरू बहुत ज़्यादा है अमवालन माल में व औलादन और औलाद में व माँ और नहीं नहनु हम मुअद्दबीन अजाब दिए जाने वालों में से। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि हमने कोई ऐसी बस्ती नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे कि अल्लाह ताला ने कोई डराने वाला ना भेजा हो। लेकिन क्या था कि बहुत कॉमन सा रिजल्ट था। हर बस्ती में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नज़ीर भेजा, डराने वाला भेजा। लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले जो इनकार करने वाले, सबसे पहले जो रिजेक्ट करने वाले थे वो कौन थे? मुतरफूहा। वहाँ का जो खुशहाल तबका होता था, जो इलीट क्लास होती थी, वो हमेशा जो है वो रसूलों का इनकार कर देते थे और सबसे पहले होते थे इनकार करने वाले। और क्या कहते थे कि हम तो उस चीज को जो तुम देकर भेजे गए हो उसका इनकार करते हैं। और फिर क्या कहते थे कि हम तो यानी हम हमारे पास क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सा माल और औलाद दे रखी है। यानी हमारे पास क्या है? बहुत माल है, बहुत औलाद है। और वमा नहनु बिमुअद्दबीन कि हमको कोई अजाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली रसूल उनको क्या बताते थे कि अपनी बुराइयों को छोड़ दो, गलत बातों को छोड़ दो, अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हें जो है अल्लाह ताला अजाब देगा। तो वो क्या कहते थे कि यानी उनकी सोच क्या थी कि चूंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत माल असबाब दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं है और हम गलत नहीं है। अगर हम गलत होते तो अल्लाह ताला हमसे नाराज होता, तो हमारे पास इतनी दुनिया ना होती, इतनी माल और औलाद ना होते। और ऐसे ही क्या है कि आखिरत में भी क्या है, वमा नहनु मुअद्दबीन कि हम किसी भी सूरत, अगर हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने तंगी नहीं दी और हम पर कोई मुश्किल नहीं आ रही, इट मीन्स कि आखिरत में भी हम ऐसे ही ऐश में होंगे। अब यहाँ जो चीज पता चल रही है वो क्या है कि एक तो यही कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर बस्ती में डराने वाला भेजा। हर बस्ती में डराने वाला भेजा मीन्स कि हर कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी हिदायत का बंदोबस्त किया। और वो किस तरह से किया कि वहां पर रसूलों को भेजा गया। और ये चीज हम देखते हैं, एक्चुअली ये चूंकि मक्की सूरा है, तो अब वहां पर भी क्या हो रहा था कि आप सल्लम ने जब तबलीग की, तो जो ईमान लाने वाले लोग थे वो कौन से थे? कमजोर तबके में से, निचले तबके में से, गुलामों में से, गरीब लोगों में से लोग थे जो कि ईमान लेकर आ रहे थे। और जो वहाँ के सरदार और अमीर लोग थे वो इनकार कर रहे थे। और ये चीज जो है यानी ये कॉमन है हर नबी के। आप उसमें देखेंगे कि जहाँ कहीं पर भी उनको भेजा गया तो वहां पर क्या था, उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो कमजोर और गरीब लोग ही होते थे। लेकिन है क्या कि ऑब्वियसली ये चीज इंसान को फिर थोड़ा सा वो करती है कि भाई अगर आप ऑलरेडी यानी मुखालफत जो है कैसे तबके की तरफ से आती है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं बड़े कमजोर हैं, तो क्या होता है कि इंसान का दिल थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दी जा रही है और उनको ये बात, ये हकीकत बताई जा रही है कि आप परेशान ना हो, आप दिल छोटा ना करें, बल्कि तसल्ली रखें कि आपको जो रिएक्शन मिल रहा है तौहीद की बात करने पे, ये कोई नई बात नहीं है। बल्कि क्या है कि ये जो मजबूत तबके की तरफ से जो मुखालफत आ रही है ये कॉमन है, ये हर पैगंबर के साथ ऐसा ही हुआ। और ये
وہاں کے مترفون ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بہت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے، تو وہی کیا ہے کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو ہے وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام جو ہے، انہوں نے بھی جب تبلیغ کی تو ان کی قوم نے ان سے کیا کہا کہ انؤمن لک، کہ کیا ہم جو ہے یعنی ہم ایمان لے کر آئیں تمہارے ساتھ، یعنی تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے کر آئیں۔ تو ایک کوسچن ہے اور ایک بڑا تحقیر آمیز کوسچن ہے کہ انؤمن لک، یعنی ہم تم پر ایمان لے کر آئیں، اور حقیقت کیا ہے واتبعک الارذلون، کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہیں یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ کمی کمین قسم کے لوگ، یعنی بہت ہی جو نچلا طبقہ ہے اس قسم کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جیسے اور جگہ پر بھی یہی چیز آتی ہے نا کہ اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہ جو نچلا طبقہ ہے، یعنی بالکل جو ہے نیچے نیچے کے لوگ ہیں، وہ کیا ہے کہ انہوں نے بے سوچے سمجھے، یعنی انہوں نے ایکچولی اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور یہ کیا ہے کہ یہ یوں ہی بنا سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کا تکبر تھا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یہ جو مترفون ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ایکچولی یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے یہ کس بات سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، جو کہ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ کس بات کو بیس بنا کر انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہ ہم تو مال اور اولاد کے معاملے میں کیا ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ کثرت ہے۔ تو یہی چیز جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور یعنی اب ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس چیز کو بہت واضح کریں گے کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس کتنی دنیا ہے کہ یہاں سے اندازہ لگایا جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے۔ اس چیز کا پیمانہ جو ہے دنیا کا ملنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کل کہہ دیجئے انا بے شک ربی میرا رب یبسطو فراخ کرتا ہے الرزق رزق کو لیمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے، اس کی خوشنودی سے اور اس کی ناراضگی سے قطع نہیں ہے۔ دنیا کا ملنا جو ہے اللہ سبحانہ، اس کا تعلق نہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہے، نہ ہی نافرمانی سے ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہے۔ بلکہ ایکچولی حقیقت کیا ہے کہ بتا دیجئے ان پر یہ بات واضح کر دیجئے، قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق جو ہے وہ فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ہے بات کیا کہ اکثریت جو ہے اس چیز کو نہیں جانتی، اکثریت جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ یعنی موسٹلی لوگ جو ہے نا اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ اچھا اگر ہماری دنیا بہت اچھی اچھی چل رہی ہے اور نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو ہمیں اتنی دنیا دے رکھا ہے، دے رکھی ہے۔ اور اگر جو ہے دنیا نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے، یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس پر مشکلات آ رہی ہیں، دکھوں کا شکار ہو رہا ہے، یا اس کے رزق میں تنگی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہے۔ تو ہے کیا کہ یہ چیز کہ یہ رزق جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت، یعنی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے رزق کی، یہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو کیا ہے کہ بہت کم ہے جو کہ بہت کم ہے انسانوں میں سے جو کہ اس چیز کو جانتے ہوں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، یہ جو تقسیم ہے رزق کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، اس کی مشیت پر مبنی ہے۔ اور کیا ہے کہ آگے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما اور نہیں اموالکم تمہارا مال، ولا اولادکم اور تمہاری اولاد، باللتی وہ جو کہ تقربکم مقرب بنا دے تم کو عندنا ہمارے پاس۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد نہیں ہے
جو کہ تمہیں ہمارے قریب کر رہی ہے زلفا درجہ میں، یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات میں قریب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب نہیں ہوتا، اس کا مقرب نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے، اللہ مگر من وہ شخص کے جو آمنا ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے جزاء بدلہ ہے، الضعفی دگنا، بیما اس کے باعث جو عاملو انہوں نے عمل کیے، وہم اور وہ فی الغرفاتی بالا خانوں میں، آمنون اطمینان سے رہنے والے۔ اب یہاں جو ہے جیسے کہ پیچھے بات ہوئی کہ جو یعنی ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ طبقات ہوتے ہیں، جو خوشحال طبقہ تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا بڑی پیاری ہوتی ہے، انہیں اپنا یعنی جو دنیا کا سٹیٹس ہوتا ہے، جو دنیا کی لگژری ہوتی ہے، اور جس طریقے سے وہ دنیا میں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز بھی آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہو تو بیسیکلی وہ اپنے لیے کوئی بھی لمٹس جو ہے نا ان کو پسند نہیں کرتا، اسے لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سو اب اس کا مطلب ہے کہ میرا جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے، جس طرح سے میرا دل چاہے میں ویسے ہی کروں، کوئی اس پر روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو کوئی حدیں بتانے والا نہ ہو کہ بھئی تم اتنا اس حد تک کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا ہے کہ اسے زوم بڑا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے چاہے جس طرح سے چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر انسان حق کی طرف آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا اپنے اوپر حدیں باندھنی پڑیں گی، اور یہ چیز جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہوتی، اور اس کا زوم کیا ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے اور کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، ہر نقصان کو ہم اپنے سے پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور ہر نفع ہم دنیا کا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے کہ اچھا یعنی ہے کیا کہ چونکہ مال اور اولاد بہت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، وہ ناراض نہیں ہے، اور ہماری دنیا یوں ہی اچھی اچھی چلتی رہے گی اور آخرت بھی ہماری اسی طرح سے اچھی ہونے والی ہے۔ اور یہ خام خیالی جو ہے، یعنی ایک اور جگہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں، سورہ مومنون میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک جو بھی ہم ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کے ساتھ ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ان کو ہم مال اور ان کی اولاد میں اضافے پہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں، تو اَيَحْسَبُونَ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسا کر کے کیا شاید ہم ان کی بھلائیوں میں، ان کی اس میں خیر میں جو ہے اضافہ کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں بھی کیا آتا ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں وہ عجب میں نہ ڈالیں، حیرت میں نہ ڈالیں، بلکہ ایکچولی حقیقت کیا ہے، یعنی انسان کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت نافرمانیوں میں پڑے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دنیا جو ہے نا اس میں اضافے پہ اضافہ ہی کری جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرح ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بھی یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں اور ہمبل ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یعنی بہت جو ہے مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور تنگیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو بڑا یعنی لگتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایک طرف یعنی ایک انسان اچھی کوالٹیز کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا نپا تلا مل رہا ہے، اور نپے تلے ملنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں ہرڈلز بھی زیادہ آ رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن رزق کی فراوانی ان کے ہاں بہت نظر آتی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، انسان کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، حیرت نہیں ہونی چاہیے
اور اس کے عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یعنی امپریس نہیں ہونا چاہیے اس بات سے کہ اچھا نافرمانی کے باوجود ان کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ انہی سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم، کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو چیزیں، یہ جو مال، یہ جو دنیا ان کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان کو نافرمانی کے باوجود دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اور پھر کیا ہے، وَتَزْهَقَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی نفسوں میں سے ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ obviously کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا بہت زیادہ ملی ہو اور انسان نافرمانی میں بھی پڑا ہوا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملتا، اصلاح کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ obviously کیا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ بہت اچھا اچھا چل رہا ہو اور انسان گناہوں میں بھی پڑا ہوا ہو، ایک یکدم سے کچھ زندگی میں ایسا آئے، کوئی مشکل، کوئی تکلیف آ جائے تو انسان کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، وہ سوچتا ہے اور پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، اس سے اس کی نگاہ اپنی غلطیوں کی طرف چلی جاتی ہے اور اسے اصلاح کا موقع مل جاتا ہے، توبہ کا موقع مل جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہ چیز اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور چانسز کیا ہیں کہ جب وہ جائے، یعنی اس دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ یہ جو پلٹنے کی وجہ سے، یعنی بار بار وہ اللہ کی طرف پلٹا تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ بہترین ہو چکا ہو۔ لیکن اگر دنیا بہت اچھی مل رہی ہے اور نافرمانی میں بھی انسان پڑا رہے اور سب کچھ ٹھیک 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 چلتا رہے تو کیا ہوگا کہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، آخری وقت تک جو ہے وہ اسی حال میں، اسی نافرمانی کی حالت میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یعنی بات کیا ہے کہ یعنی یہ چیز انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ جو مال و دولت کی فراوانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی قطعاً بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے کیا کہ یعنی بیسیکلی رزق کی کمی بیشی کا معاملہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہے کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ نپا تلا رزق ہی ہوتا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بہت دیتا ہے۔ یعنی ہے کیا کہ ایکچولی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، سبھی کو رزق دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے ہو کہ اگر دنیا میں نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دے اور صرف اپنے فرما بردار اور عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں کو رزق دے، تو پھر کیا ہے کہ پھر تو یعنی یہ چیز دیکھ کر تو ہر انسان ایمان لے کر آ جائے گا، ہر انسان جو ہے نا وہ اطاعت گزار بن جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اچھا اگر مجھے دنیا ملنی ہے تو کیسے ملنی ہے، اگر میں رب کی اطاعت گزاری کروں گا، اگر اس کی فرما برداری کروں گا۔ تو بیسیکلی پھر وہ جو دنیا کا آزمائش گاہ ہونا ہے نا، وہ کانسیپٹ بالکل ہی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو دیتے ہیں، اور اسی بات میں جو ہے انسانوں کی آزمائش رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی بہت کلیئر کر دی گئی کہ یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس کی بھی ایکچولی دو میننگز ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو یہی ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا سبب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت اولاد ہے، بہت مال ہے تو اس کا مطلب ہے یہی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ اور
یہ کہ یعنی ایکچولی کیا ہے، آگے کیا آیت میں کہا جا رہا ہے کہ الا من آمن وعمل صالحا، کہ سوائے اس کے جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. یعنی مال اور اولاد کی بات نہیں ہے، بلکہ ایکچولی ایمان اور عمل صالح ہیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. دوسرے میننگ اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ہے، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر مال اور اولاد کے ساتھ وہ صاحب ایمان بھی ہو اور عمل صالح کرنے والا بھی ہو. اگر ایسا شخص سبحان اللہ کہ جو جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور ساتھ میں اگر اس کے پاس مال اور اولاد ہے، تو سبحان اللہ یہ مال اور اولاد ایسے شخص کو، ایمان والے اور عمل صالح شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ایمان اور عمل کے ساتھ انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے مال کے ذریعے سے آخرت کو کمائے گا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں خرچ کرے گا، تو وہ مال آبویسلی اس کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح اگر ایسے شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، تو وہ اولاد کی اگر اچھی تربیت کرتا ہے اور انہیں جو ہے اسلام کے راستے پر لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتاتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے یعنی اچھی تربیت کرتا ہے، تو ایسے میں وہ اولاد جو ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور آبویسلی جب صدقہ جاریہ بنے گی تو وہ اولاد جو ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گی. تو بیسیکلی دو میننگز ہیں کہ اولاد اور مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایکچولی ایمان اور عمل ہے جو کہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اور دوسرے میننگ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایمان اور عمل کے ساتھ ہے، تو اس کی اولاد اور اس کا مال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اب اس میں جو ہے جیسے آگے بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو کہ یعنی ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور اپنی مال اور اولاد کو اپنے رب کا قرب پانے کے لیے یعنی استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، کہ ان کے لیے دگنا جو ہے وہ یعنی ملٹی پلائی کر کے جو ہے نا ان کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، ثواب ملے گا. بیما عملو، اس کے باعث جو کہ انہوں نے عمل کیے. اور آخر میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ وہ بالا خانوں میں ہوں گے اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے، اطمینان کے ساتھ ہوں گے. اور یہ چیز جیسے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ کہا پوچھا گیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یہ غرفہ یعنی انہی کے متعلق جو ہے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو جن لوگوں کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ان کے لیے خاص کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے غرفات ہوں گے. تو یہ غرفات جو ہے نا بیسیکلی یعنی ایسی جگہ جو کہ یعنی بیسیکلی ایک جس بلڈنگ ہے اس میں اوپر والی منزل کو کہتے ہیں، یعنی جو ہائٹ پہ ہو، بلندی پر ہو. حجرہ جیسے حجرہ جو ہے یہ زمین کے لیول پر ہوتا ہے، لیکن غرفہ جو ہے وہ ہائٹ پہ، بلندی پر ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ سبحان اللہ یعنی گھر جو ہیں اگر تھوڑی بلندی پر ہوں تو وہ زیادہ خوبصورت ویو دیتے ہیں. تو اب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ یہ غرفہ جو ہیں کس کو ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو کہ نرم کلام کرے، یعنی نرمی ہو اس میں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھیں. یعنی سبحان اللہ، یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی مشکل چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ان میں سے نا یہ کام بڑے مشکل ہے تو کرنا جو ہے نا یعنی مشکل ہے کہ ہم اس چیز کو لیں. یعنی یہ جو غرفہ ہیں جو ہائٹ پر، ہائٹ مینس یعنی درجات کی بلندی بھی نظر آ رہی ہے کہ جتنا آپ اوپر ہوں گے اتنی زیادہ آپ کے درجات کیا ہیں؟ ہائر ہوں گے.
اور جنت میں کیا ہے کہ درجات ہیں، سب ایک لیول پر نہیں ہوں گے۔ جنت میں جنتی جو ہیں سب ایک لیول پر نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنا زیادہ مقرب ہوگا، وہ اتنی ہی زیادہ بلندیوں پر ہوگا، اتنی ہی زیادہ بلندیوں پر ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ نرم کلامی، یعنی کیا ہے کہ گفتگو جو ہے نا اس میں نرمی کو اختیار کیا جائے، سختی اور ترشی اور جسے کہہ لیں کہ آم، طنز آمیز گفتگو، ان تمام چیزوں سے جو اوائڈ کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ نرم کلام ہونا چاہیے جو دوسرے کے لیے، یعنی دوسرے کے کانوں کو اچھا لگے، دوسرے کے دل کو نہ دکھائے۔ اور پھر کیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو فیڈ کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ روزے رکھنا اور نماز پڑھنا جبکہ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ جو یسعون، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، ہرانے والے ہوں، اولئک، یہی لوگ، فی العذاب، عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، انا، بے شک، ربی، میرا رب، یبسطو، فراخ کرتا ہے، اور رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے۔ یہاں پر بھی سیم اسی چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر مشرکین مکہ کو بھی اس چیز کی بہت غلط فہمی تھی، کہ وہ ان کو کیا لگتا تھا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ دیکھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ اچھا ان کے پاس تو بیٹے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس دور میں تو بیٹوں کا ہونا ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، کہ ان کے پاس تو اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ مال اسباب بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو۔ تو دوبارہ سے کیونکہ ان کے پاس مال اسباب ہر چیز تھی، اب یہاں پھر سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وما، اور جو انفقتم، تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فہوا، بس وہ، یخلفو، اس کے عوض دے گا، وہ، اور وہ، خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو ریپلیس کر دے گا۔ جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو نہیں رہنے دے گا، بلکہ یعنی اس کو ریپلیس کر دے گا سم ادر تھنگ۔ اور پھر کیا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ یخلفو جو ہے جیسے کہ خلفہ، خلیفہ بھی اسی سے ہی ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو بھی کس طرح سے رکھا گیا کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، یعنی گیپ نہیں ہوتا، انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے انسان لے لیتے ہیں، وہاں پر جو ہے ویکیوم نہیں رہتا، خالی جگہ نہیں رہتی، بلکہ اس کی جگہ کو پر کر دیا جاتا ہے۔ ایک جنریشن جو ہے چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری جنریشن آ جاتی ہے، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی یخلفو اسی سے اسی سے میننگز ہیں کہ بدل دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یعنی جب انسان خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو وہ ضرور لوٹاتا ہے، اس جگہ کو خالی نہیں رہنے دیتا، جو ہم نے نکال دیا ہوتا ہے وہاں پر کوئی ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا، اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے کہ وہاں اس جگہ کو ایمپٹی نہیں رہنے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس خالی جگہ کو ضرور پر کر دے گا، جو کچھ نکلا ہے اس کی بدلے میں ضرور لازم بلازم جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دیں گے۔
اور یہ چیز ہمیں بہت ساری احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ صحیح بخاری میں کیا آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ! یعنی ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارے پاس کتنا لمیٹڈ سا ہوتا ہے، کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو ہم پر خرچ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ کیا ہے؟ کریم ہے، بہت ہی زیادہ جنرس ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو کیا نصیحت فرمائی کہ روپیہ ہتھیلی میں بند نہ کرو، اللہ رزق بند کر دے گا، جہاں تک ہو سکے خیرات کرو۔ یعنی کیا ہے کہ پیسے کو دبا کر، کنجوسی کے ساتھ اور گن گن کر، اور جو ہے نا صرف رکھتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے، صرف اس کو یعنی جمع کرتے رہنا، جمع کرتے رہنا، اس میں سے نہ نکالنا۔ اگر انسان ایسا کرے، یعنی پیسے کو بند کر کے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رزق کو بند کر دے گا۔ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جہاں تک ہو سکے خیرات کرو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی بندوں پر کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن اس کے ساتھ دو فرشتے نہ نازل ہوتے ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ ہر دن جو ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے۔ یعنی اس دن میں یہ جو انسان جو خرچ کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ یا اللہ بخیل کے مال کو تباہ کر دے، یعنی جو کنجوس ہے نا، جس نے روکا ہوا ہے اپنے مال کو، تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یعنی سبحان اللہ! امیجن کہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اور دوسری طرف یعنی یہ چیز بھی ہے اسکیری کہ اگر آپ نہیں خرچ کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر بھی فرشتہ جو ہے مال کی تباہی کے لیے جو ہے وہ یعنی دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ اور عمر دراز ہو، تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور یہ چیز بھی یقین کریں کہ اتنی جسے کہہ لیں کہ نگلیکٹڈ ہے کہ ہم اگر اچھے بھی ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ہم ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں اچھے ہوتے اور ہمارا دل جو ہے وہ تنگ پڑتا ہے، تو کن کے ساتھ پڑتا ہے؟ اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے قریب کے رشتے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارے دلوں میں جو ہے نا تنگی آ رہی ہوتی ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے نا ہم اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ جبکہ ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر دراز ہو، لمبی عمر پائے، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور ان پر جو ہے فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ اگر انسان کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق جو ہے کشادہ ہو جائے گا، اس کی عمر جو ہے وہ دراز ہو جائے گی۔ اور یہاں من شیئن کی بات ہے نا، تو کیا ہے کہ من شیئن میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ نظر آ رہا ہے نا، سبحان اللہ! اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دے گا، اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ جو کچھ بھی تم نکالو گے، پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ آ کر اس جگہ پر آ جائے گا۔ اور کیا ہے کہ اور اس میں من شعین کی بات ہے، صرف مال کی بات نہیں کی کہ مال خرچ کرو گے۔ من شعین یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے، کچھ بھی اگر اس کے پاس ہے، تو وہ یعنی کوئی بھی صلاحیت ہے، کچھ بھی ہے اس کے پاس، تو اس معاملے میں وہ کنجوسی نہ رکھے، دل میں تنگی نہ رکھے، بلکہ کیا ہے، دینے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو۔ جیسے رزق میں کچھ بھی آ سکتا ہے، علم کی بات ہے، تو اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا علم ہے تو میں بس اس کو جو ہے نا صرف اپنی حد تک رکھوں، کسی دوسرے کو جو ہے نا فائدہ نہ دوں۔ اور اسی طرح یعنی
اچھا اگر اخلاق ہے، یعنی آپ کی اچھی عادات ہیں، تو ان میں بھی کیا ہے کہ اس میں سے بھی خرچ ہونا چاہیے، یعنی صرف اچھائی اپنی حد تک نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی لے کر جانا چاہیے۔ اسی طرح یعنی مشورہ دینا ہے، کوئی اگر مشورہ مانگے اور آپ اس قابل ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آنیسٹلی، تو ضرور دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کو اچھی بات بتانا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رزق میں آتی ہیں، یعنی انسان کے پاس کچھ بھی صلاحیت ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، تو اس نعمت کو صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس نعمت کو ہم خرچ کریں دوسری مخلوق کی بھلائی کے لیے، دوسروں پر اس کو خرچ کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر ہم یعنی کائنات کو بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کو دے رہی ہیں، یعنی سارا سسٹم ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، کنیکٹڈ ہے، ایک چیز دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، دوسرے کو کچھ دیتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر یعنی کچھ اور پروڈیوس ہوتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے۔ سورج ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، یہ بارش ہے، سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کر رہی ہیں تو کتنا کچھ پروڈیوس کرتی ہیں، کتنا فائدہ ملتا ہے، اور کیا ہے کہ یعنی جس سے کہ انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ سورج روشنی دے رہا ہے، بارش برستی ہے، بادل ہے، ہوا ہے، زمین کی زرخیزی ہے، یہ ساری چیزیں کب سے استعمال ہو رہی ہیں، کب سے یوں ہی چل رہی ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا ان میں کمی ہو گئی ہے، اب جو ہے یعنی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، نہیں، سیم ویسی کی ویسی ہیں، سیم ویسی کی ویسی ہیں، یعنی ریسورسز جو ہیں وہ اگر یوز ہو رہے ہیں تو ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں پر کچھ پرابلم نظر آتی ہے تو وہ انسانوں کا عمل دخل ہے کہ انسانوں نے کچھ نہ کچھ زیادتی کی ہے، کچھ نہ کچھ غلط کام کیے ہیں، کچھ ان کے ایسی غلط باتیں ہیں جس کی وجہ سے یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا یہاں یہاں ہمیں پرابلم نظر آ رہے ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ سسٹم اٹ سیلف کیا ہے کہ چیزیں جو ہے نا اس میں ریپلیس ہوتی جا رہی ہیں اور کب سے یوز ہو رہی ہیں اور یہ سٹل سیم ویسی ہی کانسٹنٹ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اس سے جو ہے نا یہ بھی پرنسپل پتہ چل رہا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دینے سے جو ہے نا چیزیں بڑھتی ہیں، نہ دینے سے کم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، دیتے نہیں ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، ان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ چیزوں کو استعمال کرتے رہیں، چیزوں کو خرچ کرتے رہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے بڑھ جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے جسم ہی کی مثال لے لیں، یہ ذہن ہے نا، آپ اس کو بند کر کے رکھ لیں، آپ کہیں کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے جو ہے نا اپنی ذہانت کو ہوا نہیں لگنے دینی، تو رکھ لیں اپنے پاس، یقین کریں کہ دماغ جو ہے نا بالکل بند ہو جائے گا۔ جتنا اس دماغ کو آپ کھپائیں گے، استعمال کریں گے، جتنا سپینڈ کریں گے، جتنا یوز کریں گے، سبحان اللہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ میموری ہے نا، اگر یعنی ایک بڑھانے کی میموری کو بڑھانے کی ایک ٹپ کیا ہے کہ آپ میمورائز کریں، یعنی چیزوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کی میموری جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آبویسلی کم رہ جائے گی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ہماری یہ جو موومنٹ ہے، یعنی اعضاء ہماری حرکت کرتے ہیں، اب اگر کہیں کہ اچھا ہائے میں اپنی ٹانگیں سنبھال سنبھال کر رکھوں، میں نے چلنا نہیں ہے تاکہ میری جو ہے نا وہ چلنے کی قوت بڑھ جائے، نو، سنبھال بیٹھے رہنے سے چلنے کی قوت نہیں بڑھنے لگی، جتنی واک کریں گے، رننگ کریں گے، وہ آپ کی موومنٹ ابیلٹی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح علم جو ہے یعنی دینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی کانسیپٹ ہے، آپ اپنی حد تک سمجھ لیں کہ اچھا آپ کو سمجھ لگ گئی، اگر آپ اس کو وہیں تک رکھیں گے تو وہ ایک لمیٹڈ سمجھ ہوگی، لیکن یہی علم جب آپ کسی دوسرے کو دینے لگیں گے تو یقین کریں کہ بہت سے پہلو آپ پر نمایاں ہوں گے کہ اچھا یہ جو میں سمجھ رہی تھی کہ میری اس پر جو ہے نا پوری گرفت ہے، مجھے سب پتہ چل گیا، تو جب بتانے لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو 50% پتہ ہے، ابھی تو یعنی اور باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ مجھے ان میں اور کلیئرٹی چاہیے، جب میں نے کسی کو بتانا ہے
تو بتانے کے لیے جو آپ کو لگ رہا تھا کہ مجھے سب پتا ہے، وہ ایکچولی وہ آپ کا 50% ہوتا ہے۔ جب آپ بتانے لگتے ہیں تو آپ کو وہ 50% کمی نظر آئے گی، اور جب آپ بتائیں گے تو وہ 50% گیپ جو ہے وہ کب پورا ہوگا؟ جب آپ کسی کو بتائیں گے۔ تو علم جو ہے نا ہمیشہ بتانے سے بڑھتا ہے۔ اور یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی، نوٹس کی ہوگی کہ جانور ہے نا دودھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر جانور دودھ دینے والا جانور ہے، آپ 4 دن اس کا دودھ نہیں نکالے، آپ کہیں کہ نہیں بس ذخیرہ کر لو، روکو دودھ کو، بس ادھر ہی رہے تو بڑھ جائے گا، محفوظ رہے گا، زیادہ ہو جائے گا، نہیں۔ اگر اس کا دودھ جو ہے وہ نہیں نکالیں گے جانور کا، تو دودھ جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ نکالتے رہیں گے تو سبحان اللہ جتنا اس کو نکالیں گے اتنی پروڈکشن جو اس کی بڑھتی رہتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو کائنات ہے، اس میں آپ کو یہ پرنسپل جو ہے نا بہت واضح نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے پہ، یعنی ایک دوسرے کو خرچ کرتی ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتی ہیں، اور جتنا خرچ ہوتا ہے اس میں اتنا ہی، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے میں پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مال جو ہے نا اس میں کمی نہیں آتی۔ خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان کے رزق میں جو ہے نا کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اور یہ دیکھیں کہ بارش کا پانی اترتا ہے، سبحان اللہ کتنی مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہ اس پانی کو استعمال کرتی ہے، یعنی یوز کر لیتے ہیں، یوٹیلائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے بارش آ جاتی ہے، یعنی اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ اور زمین کو دیکھیں، اچھا زمین ہے نا، زمین کی مثال لیں، ایک زمین ہے بہت زرخیز ہے، آپ کہیں کہ اچھا اس کو میں نے استعمال کیا نا تو اس کی جو ہے نا یہ زمین جو ہے نا پھر فرٹائل نہیں رہے گی، زرخیز نہیں رہے گی، اس کا مطلب ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، نہیں۔ زمین کو جتنا آپ استعمال کریں گے زرخیز زمین کو، وہ اتنی زیادہ اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ چھوڑ دیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہے کہ اچھی زمین بھی کیا ہے کہ بنجر اور ویران ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے سے فقیر بن جائے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے ضرور انسان جو ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، بادشاہ سے فقیر بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان جو ہے فقیر نہیں بنتا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اب، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں وہ کمی نہیں اللہ تعالیٰ آنے دیتے، اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ریپلیسمنٹ ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یعنی اگر پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ پیسے ہی کی صورت میں ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ جو ہے کسی اور صورت میں ہو، کیونکہ رسک جو ہے نا صرف پیسہ نہیں ہے، ہماری صحت بھی رسک ہے، مشکلات سے بچنا بھی رسک ہے، مصیبتوں سے بچنا، امن میں رہنا بھی رسک ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اس چیز کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے $10 جو ہے وہ صدقہ دیا تو کہیں اور سے آپ کے $10 کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا کوئی گھر میں چیز ٹوٹ جائے، یا کوئی اور گاڑی میں کوئی نقصان ہو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں کسی اور چیز کے ذریعے سے۔ اور پیسے سے پیسہ بھی بدلا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پیسے دیں اور آپ کو ان ریٹرن کہیں اور سے جو ہے وہ آپ کو نفع مل جائے، اور یہ کہ یہ لوٹانا جو ہے کسی اور فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یعنی بیسیکلی اس کی جو کیفیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اور کوانٹٹی بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں، کوالٹی بھی، اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی، اور اس کی کوانٹٹی بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اب آخر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب رازق جو ہے، یعنی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ
اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی ہے، لیکن ہمیں انسانوں میں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سبب بنا رکھے ہیں دینے کے لیے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر شوہر ہے تو وہ سبب ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، کہ وہ ان کا پرووائڈر بن جاتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، رزق روٹی باہر سے لے کر آتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے اگر کوئی گھر میں ملازم ہے تو، یا ویسے کہیں اور جگہ پر ملازم ہے، تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک کو بنا رکھا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈفرنٹ ہمیں رازق نظر آتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ ڈفرنٹ رازق نظر آتے ہیں، اور ان رازقین میں ایک تو حقیقی رازق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ مجازی ہیں جو کہ بطور سبب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، مجازی جو ہے وہ رازق ہیں۔ تو ان میں بہترین رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ یہ جو مجازی رازق ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو آج دیں اور کل آپ سے روک دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ دینے والی ہے، ہمیشہ دینے والی ہے۔ یعنی مالک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ملازم کو تنخواہ نہ دے، 1 مہینے کی اس کی کٹوتی کر لے یا 10 دن کی کٹوتی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بیسٹ ہے، خیر الرازقین ہے، بہترین جو ہے وہ رازق ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی روکتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی روکتا نہیں ہے۔ روکتے سے مراد یعنی اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، کبھی کم ملتا ہے کبھی زیادہ ملتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یعنی ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہوا استعمال کر رہے ہیں، یہ جو روشنی استعمال کر رہے ہیں، آل دا ٹائم کانسٹنٹ گیونگ ہے، یہ کانسٹنٹ گیونگ ہے جس میں کوئی بریک نہیں آتی۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خیر الرازقین ہے۔ کوئی اور مجازی رازق جو ہے نا، کانسٹنٹلی آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں؟ بے انتہا ہیں۔ اور جو مجازی رازق ہیں ان کے خزانے جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی موسٹ جنرس، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ فراخی کے ساتھ جنرسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ یوما، اور جس دن یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان کو، جمیعاً سب کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اس دن کیا وہ فرمائے گا؟ ثم پھر یقول فرمائے گا، للملائکتی فرشتوں سے، فرشتوں سے فرمائے گا، اہا اولائی، کیا یہ لوگ ہیں، ایاکم تم کو، کانو تھے، یعبدون پوجتے۔ اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ جن کی کہ کیا یہ لوگ ہیں جو کہ تم کو پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے۔ اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو، وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کے دیوی دیوتا جو بنا رکھے تھے، اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب فرشتے کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، سبحانکا، پاک ہے تو، انتا، تو ہی، ولینا، ہمارا دوست، من دونہم، ان کے سوا۔ یعنی فرشتے جو ہے نا بالکل جسے کہہ لیں کہ ان سے جو ہے نا اپنا وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ اے اللہ آپ تو اس چیز سے پاک ہیں، سبحانکا، یعنی آپ اس چیز سے پاک ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اور انت ولینا من دونہم، یعنی آپ ان کے سوا، یعنی کیا ہے کہ آپ ہمارے ولی ہیں۔ اور ہے کیا کہ بلکانو یعبدون الجنہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم، اکثر ان کے، بہم، ان کو، مؤمنون، مانتے تھے۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ بلکہ یہ تو کیا کرتے تھے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے،
اور اکثریت ان کی جنوں پر ایمان لے کر آنے والی تھی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا بیسیکلی جنوں سے بھی، جنات سے بھی بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اور جب کبھی وہ سفر کرتے اور جیسے ذرا ویران جگہوں میں اگر ان کو ٹھہرنا پڑ جاتا، تو وہاں پر وہ پھر کیا کرتے تھے کہ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی ان کی پناہ میں آتے تھے، اور obviously یعنی ان سے پناہ کیسے لیتے تھے کہ ان کے سامنے اپنا ڈر اور خوف ظاہر کرتے، اور ان کو سمجھتے کہ شاید ان کے پاس کوئی طاقت ہے، اور اپنا آپ سرنڈر کرتے اور ان کی حفاظت میں آتے تاکہ ہمیں یعنی بیسیکلی ان کو خوش کرتے تاکہ یہ جنات جو ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ دیں۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اکثرهم بہ مؤمنون، کہ اکثریت جو ہے یہ ان کو مانتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ فرشتوں کی بات ہوئی، جنات کی بات ہوئی، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تم نے جو ہے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو دو معبود مقرر کر لو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قیامت کے روز کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت مریم جو ہیں ان کو بھی جیسے نصارہ میں بھی کرسچنز میں بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں، کچھ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ جو ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو دو معبود مقرر کر لو؟ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ بھی یہی جواب دیں گے، کہیں گے کہ تو پاک ہے، اور میرے لیے یہ کسی صورت جائز نہیں، یعنی میرے لیے کسی صورت یہ بات جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، یعنی یہ بات کہنے کا تو مجھے ذرہ برابر بھی رائٹ نہیں ہے کہ میں ایسے اتنی بڑی بات جو ہے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو۔ سبحانکا، پاک ہے تو، یعنی وہ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ اللہ آپ اس طرح کے تمام شرک سے کیا ہیں، بالکل پاک ہیں۔ اور یہی سیم اسی طرح سے یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے، اور انہیں بھی سیم پیٹرن پہ جو ہے نا وہ جواب دے رہے ہیں کہ قالو سبحانک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کیا ہے، بالکل پاک ہے۔ اور پھر کیا ہے، فَالْيَوْمَ، تو آج، لا یملکو، نہیں اختیار رکھتا، بعدکم، تم میں سے کوئی ایک، لبعدن، دوسرے کے لیے، نفعن، نفع میں، ولا درن، اور نہ ہی نقصان میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جو ہے یعنی قیامت کے روز جو ہے کیا ہوگا کہ تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، ظلم شرک کیا، ذوقوا، مزہ چکھو، عذاب الناری، آگ کے عذاب کا، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بہا، اس کو، تکذبون، جھٹلاتے۔ یعنی کیا ہے کہ اکثر جو شرک کی ایک یعنی ریزنز ہوتی ہیں نا کہ لوگ کیوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے معبود بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یعنی ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ دنیا میں ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نقصان سے ہم کو ٹال سکتے ہیں، اور آخرت میں جب جائیں گے تو بھی کیا ہے کہ یہ ہمیں نقصان سے جو ہے وہ بچا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے کیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے ملائکہ کی بھی بات پڑھ لی، جنات کی بھی بات پڑھ لی، اور ہم نے سورہ مائدہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ یعنی کوئی بھی، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہے، چاہے وہ پیغمبروں میں سے ہے، چاہے کوئی جو ہے وہ نیک انسانوں میں سے، کوئی بھی قیامت کے روز کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ ہم کہیں گے ظالموں سے کہ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، کہ جس کو کہ تم یعنی جھوٹ سمجھتے تھے اب اس چیز کا تم مزہ چکھو۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، روشن، قالو، کہتے ہیں، ما، نہیں، ہادا، یہ، الا، مگر،
रजुलुन, एक शख्स है, युरीदु, जो चाहता है, यसुद्दकुम, के रोक दे तुम्हें, अम्मा, उन बातों से जो काना थे, याबुदु, इबादत करते, आबा उकुम, तुम्हारे बाप दादा। यानी क्या है कि दुनिया में आप जब उन पर आयात पढ़ी जाती हैं, आयात कैसी हैं, बैयिनात हैं, बड़ी रोशन है, बहुत वाज़ेह है, एक एक चीज जो है ना वो 100% क्लियर है। यानी कोई उसमें मुबहम बात नहीं है, बहुत क्लैरिटी है, बहुत दो टोक बातें हैं, बहुत वाज़ेह बातें हैं। और ये सारी बातें आयात की सूरत में जब इनको इन पर पढ़ी जाती हैं, इनको बताई जाती हैं, तो क्या कहते हैं कि मा हादा इल्ला रजुलुन, के नहीं है ये शख्स मगर क्या, युरीदु, चाहता है, युरीदु, चाहता है कि तुम्हें, यानी उन चीजों से रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा प्रस्तिश किया करते थे, यानी तुम्हें उन बातों से रोक दे। यानी एक्चुअली क्या है कि ये जो तौहीद की बात कर रहा है ये शख्स, यानी आप सल्लम की बात है कि ये कोई यानी असल बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इस शख्स के यानी बिहाइंड जो एजेंडा है वो क्या है कि सिर्फ तुम्हें जो है ना तुम्हारे बाप दादा के जो तरीके हैं ना उनसे वो रोकना चाहता है, कि तुम्हारे बाप दादा जिन चीजों की प्रस्तिश करते थे, बस ये शख्स क्या चाहता है कि तुम्हें जो है उन चीजों से, उन बातों से रोक दे कि बुतों की इबादत ना करो। वक़ालू, और कहते हैं, मा हादा, नहीं है ये, इल्ला, मगर, इफ्कुन, झूठ, मुफ्तरा, बना लिया गया। यानी ये जो बातें बताते हैं कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ वही नफे नुकसान का मालिक है, सिर्फ उसी के पास मुकम्मल जो है इख्तियार है, सिर्फ उसी से मांगना चाहिए। तो ये क्या है कि ये सब कुछ क्या है, ये सब झूठ है। ये जो कुरान है, ये जो आयात हैं कुरान में जो बातें बताई जा रही हैं, ये सब क्या है, इफ्कुम, मुफ्तरा, ये घड़ी हुई बातें हैं। यानी नाउज बिल्ला असल्लम जो है इसको खुद से घड़ रहे हैं। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, जिन लोगों ने, कफरू, कुफर किया, क्या कहा उन्होंने, लिल हक, की हक को, लम्मा, जब जा अहुम, आया उनके पास, यानी जब हक जो है, कुरान जो है उनके पास आ गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आ गए, तो ये जो काफिर हैं ये हक के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, और बातें कब कर रहे हैं, जब हक उनके पास आ चुका है, यानी बिल्कुल यानी आ चुका है और वो देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, इसके बावजूद ये कुफर कर रहे हैं, और फिर क्या बातें कर रहे हैं कि इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, ये तो क्या है, खुल्लम खुल्ला जादू है। वमा, और नहीं, आतईना हमने दी उनको, मिन कुतुबिन, किताबें, यदरुसूनहा, कि हमने इन मुशरिकों को, यानी मुशरिकीन मक्का को, कोई ऐसी किताबें नहीं दी कि जिनको ये पढ़ते हैं। वमा अरसलना, और ना ही भेजा हमने, इलैहिम, इनकी तरफ, कबला का, आपसे पहले, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाला। यानी ये जो सल्लम के बारे में और कुरान के बारे में बातें करते हैं कि ये तो बस ये चाहते हैं कि हम जो है ना अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़ दें, जिनकी इबादत वो करते थे हम उनकी इबादत ना करें, और ये कि ये तो घड़ी हुई बातें हैं और ये तो खुला जादू है। तो ये जो सारा कुछ, सारी बातें हक के मुतल्लिक कर रहे हैं, कुरान के मुतल्लिक, सल्लम के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा आतैनाहुम मिन कुतुबी यदरुसूनहा, कि हमने तो इनको कोई ऐसी किताबें नहीं दी, इनके पास कोई इल्हामी किताब नहीं है कि बेस्ड ऑन दैट वो बातें करें कि अच्छा हमारे पास ये इल्हामी अल्लाह की किताब है, तो तुम जो बातें कर रहे हो ये गलत है, इसलिए हमने, यानी हमें पता चल रहा है कि नाउज बिल्ला ये कुरान जो है वो सही नहीं है, ये हक नहीं है। यानी इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है, कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर ये कुरान का इनकार करें और सल्लम का इनकार करें। और इसके साथ साथ क्या है कि आपसे पहले इनके पास कोई डराने वाला भी नहीं आया। यानी है क्या कि इनके पास यानी एक अरसा गुजर चुका, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है एक लंबा टाइम बीच में गुजरा है कि इनके पास कोई नजीर, कोई डराने वाला नहीं आया था। यानी बेसिकली क्या है कि यानी पैगंबर जो इतनी, यानी एक लंबा टाइम गुजर चुका है और इनके पास कोई पैगंबर भी नहीं आया, यानी कोई दलील ऐसी नहीं है, कोई सनद इनके पास ऐसी नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर ये तौहीद का इनकार कर रहे हैं।
اور جن باتوں کو وہ لے کر انکار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں اور اس کے بیہائنڈ کوئی ایجنڈا ہے، کوئی سازش ہے، بس یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کوئی جادو ہے، تو یہ سراسر یعنی جہالت کی باتیں ہیں، صرف ہوائی باتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا الَّذِينَ، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی سیم رویہ کہ اس سے پہلے بھی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی کیا کیا کہ اسی طرح سے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا۔ وَمَا بَلَغُوا، اور نہیں یہ پہنچے معشارہ 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو ہم نے دیا تھا ان کو، فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے جھٹلایا رسولی، میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اب بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا مشرکین مکہ کو ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تم پہلے نہیں ہو پیغمبر کا انکار کرنے والے، توحید کا انکار کرنے والے، بلکہ کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی قومیں تھیں جنہوں نے کہ میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور مزے کی بات یہ کہ یعنی جو تم سے پہلے قومیں گزریں اور انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، تو ایکچولی ان کے مقابلے میں تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یعنی بیسیکلی جو مشرکین مکہ تھے ان کے انکار کی ریزن کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، اور یہ کہ یعنی ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، یعنی ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ تکبر کا شکار تھے اور انکار کر رہے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے مقابلے میں تو وما بلغوا معشار، تم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو، طاقت اور قوت کے حساب سے، جو مال اولاد قوت جس پر کہ تم جو ہے بہت تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، تو پہلی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا انکار کرنے پر ہلاک کر دیا، ان کے مقابلے میں تو تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اور پھر دیکھو ذرا نگاہ دوڑاؤ کہ وہ قومیں جو کہ قوت میں، مال میں، اولاد میں، ہر لحاظ سے تم سے بہت بڑھ کر تھیں، بہت طاقتور اور مضبوط قومیں تھیں، جب انہوں نے انکار کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی بیسیکلی نکیر جو ہے نا، یہ کیسا سا عذاب ہوتا ہے کہ یعنی انکار سے ہے، انکار مین کہ یعنی انکار بھی میننگز آ جاتے ہیں، اور کسی چیز کو ڈس اپروو بھی کر دینا، یعنی کسی چیز کو ریکگنائز نہ کرنا، کہ ایسی حالت ہو جائے کہ آپ اس کو پہچان نہ پائیں، یا پھر ایسی کہ یعنی ایک ایسی چیز جو کہ بالکل بھی جس کی کہ آپ کو توقع نہیں ہوتی اور وہ چیز ہو جائے، یعنی کیا ہے کہ ناقابل یقین، کہ ایسا ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جس کو کہ وہ بالکل بھی یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے ان کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی بہت ہی جو ہے بہت بڑا عذاب جو ہے ان کو ملا، بہت بڑی سزا جو ہے ان کو ملی۔ اب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اب ان کو ایک اور چیز کی طرف لایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا میں باتیں کرتے ہو، بنا سوچے سمجھے، بنا چیزوں کو دیکھے، بنا غور و خوض کیے، اور بغیر چیز کو یعنی پرکھے، صرف جو ہے یوں ہی کہہ دینا کہ اچھا یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجنون ہیں، یا یہ کہ قرآن تو یہ کوئی جادو کی چیز ہے، جو کوئی سنتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے، یہ جو ہوا میں باتیں کرتے ہو نا، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ قل، کہہ دیجئے، انما، صرف، اعیذکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دو، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف ایک میری نصیحت سنو، صرف ایک نصیحت سنو، اور وہ کیا ہے، ان تقوموا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، مثنا، دو دو، و فرادا، اور اکیلے اکیلے، یعنی اللہ کے لیے دو دو یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کیا کرو، ثم تتفکروا، پھر تم غور کرو۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ دو، یعنی جتنی بھی پیچھے باتیں ہوئی ہیں کہ اچھا یعنی obviously کہ وہ کچھ
کہہ رہے تھے کہ اچھا ہمارے پاس تو مال اولاد ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینے لگا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو وہ رزق کی بھی جو باتیں تھیں وہ بھی بتا دی گئیں کہ رزق کی تقسیم ایکچولی کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ فرما برداروں کو دیا جائے اور نافرمانوں کو نہ دیا جائے۔ یعنی ساری باتیں کرنے کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک کام کرو، ایک میری نصیحت پر عمل کر جاؤ تو خود ہی تمہیں جو ہے نا یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بالکل تمہیں کلیئر ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ واحد نصیحت کیا ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو یا ایک ایک، ثم تتفکروا پھر غور و فکر کرو کہ کیا ہے کہ یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہونا سے کیا مراد ہے کہ خالص یعنی بالکل صاف ذہن کے ساتھ، یعنی وہ جو پچھلی باتیں ہیں ان تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو ذہن سے نکال کر، یعنی جتنے بھی تعصب اور عصبیت پر مبنی باتیں ہیں، جتنی بھی یعنی بالکل اپنے ذہن کو صاف ستھرا کر کے تمام چیزوں کو باہر نکال کر اور خالص دل کے ساتھ، پوری سنسیریٹی کے ساتھ، پوری سنسیریٹی کے ساتھ اور صاف دل اور دماغ کے ساتھ جو ہے وہ سوچو، غور و فکر کرو۔ اب یہ جو غور و فکر کرنا ہے صاف دل اور دماغ کے ساتھ، بغیر کسی عصبیت کے، تعصب کے، بغیر پرانی باتوں کو ذہن میں رکھ کے، یعنی کیا ہے یہ غور و فکر جو ہے تم اکیلے بھی کر سکتے ہو اور اپنے ساتھ یعنی کسی یعنی دو لوگ بھی مل کر کر سکتے ہیں، دو لوگ مل کے کر لو اور یا اکیلے کر لو۔ یعنی مینز کیا ہے کہ اکیلے اس بات پر غور کر لو یا پھر یہ کہ کسی اور سے بھی مشورہ کر لو، کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملا لو کہ وہ بھی آئے اور اسی طرح تمہارے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ کس بات پر غور و فکر کرنا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے یہ جو صاحب ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ صاحب کون ہے؟ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی اگر تم تھوڑی سی بات دیکھو کہ صاحب مین یعنی کہ جس نے ایک ٹائم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سپینڈ کی ہے۔ صاحب مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تم اس بات کو سوچو کہ 40 سال کا عرصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کی زندگی کا جائزہ لو کہ وہ کیسے شخص ہیں، وہ کس طرح کے انسان ہیں، اور آج تم ان کو جو ہے کس قسم کے ٹائٹل دیتے ہو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی تم جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بخوبی واقف ہو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک جو پہلو ہے وہ سب جو ہے تم پر عیاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، تمام چیزیں جو ہیں مشرکین مکہ پر بہت واضح تھیں۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو کہ ان سے ہڈن ہو، ان سے چھپی ہوئی ہو، تمام چیزیں بہت عیاں تھیں۔ ہمارے ساتھ کوئی 2-4 سال رہ لے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا جانتے ہیں، ہمیں بہت پتہ ہے ان کا۔ یعنی یہ چیزیں بہت یعنی میٹر کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے رہ رہا ہے تو آبویسلی وہ بہت دیر تک پریٹینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے رہیں گے نا تو آپ پریٹینڈ کر لیں گے کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں، میرے میں یہ کوالٹی ہے، میرے میں یہ کوالٹی ہے۔ لیکن جہاں پر آپ بہت ٹائم گزارتے ہیں تو وہاں پر پریٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے حالات و واقعات بنتے ہیں، ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خود بخود آپ کا انر جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں پریٹینڈ کر ہی نہیں پاتے کیونکہ آپ کا جو ایکچوئل انر ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے نا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب ایک ٹائم ملتا ہے کسی کے ساتھ رہنے کا تو اس کا مطلب ہے
کہ اس شخص کے ظاہر اور باطن سے آپ بہت اچھے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نا ان کو اسی بات کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر انکار کرتے ہو اور ان کو ڈفرینٹ قسم کے ٹائٹلز دے رہے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس بات پر غور کرو کہ 40 سال کی زندگی انہوں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، اور تم نے ان 40 سالوں میں کبھی تم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ شخص مجنون ہے، یا یہ کہ کچھ اور اس طرح کا کہا ہو، بلکہ کیا تھا کہ ان کی صداقت اور دیانت جو ہے نا ان کے وہ قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے، دیانت کے کیا تھے؟ وہ قائل تھے، اپنی امانتیں جو ہے ان کے پاس رکھواتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی ان کی جو عقل مندی ہے، دانش مندی ہے، اس کو بھی وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ کس طرح سے؟ جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جب تعمیر کعبہ ہو رہی تھی تو اس میں یعنی جب ایک دفعہ فلڈ کی وجہ سے کعبہ کا جو سٹرکچر تھا وہ بہت جسے کہہ لیں کہ ویک ہو گیا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو جو ہے نا ری بیلڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا تھا کہ ہجر اسود کو جب دوبارہ سے لگانے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نیک کام جو ہے اس کے ہاتھوں سے ہو، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا۔ تو اب ایسے میں جو ہے نا کافی زیادہ وہاں پر جسے کہہ لیں کہ ٹینشن کریٹ ہو گئی، اور قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ لڑائی تو وہاں پر یعنی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑنا شروع کر دیتے تھے، جنگیں ہو جاتی تھیں۔ تو کیا تھا کہ وہاں پر خاصی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ٹینس ماحول بن گیا، اور فائنلی جو ہے یعنی انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ صبح میں جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا حاکم جو ہے نا تسلیم کریں گے۔ یعنی صبح مارننگ میں کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا حاکم ہوگا، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہجر اسود جو ہے وہ کون جو ہے اس کو لگائے۔ تو ہوا کیا کہ اگلے دن صبح جو ہے آصف وسلم کی ذات تھی جو کہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور سبحان اللہ، یعنی آپ کو دیکھنا تھا کہ سب لوگ جو ہے نا بڑے خوش ہو گئے، یعنی اس بات پر سب بہت خوش تھے کہ آصف وسلم جو ہے کعبہ میں داخل ہونے والے پہلے شخص ہیں۔ یعنی خوب انہوں نے خوشی بخوشی جو ہے آصف وسلم کو اپنا حاکم جو ہے تسلیم کیا، اور اس بات پر اتفاق کیا۔ اور یعنی پھر اس کے بعد جو آصف وسلم نے جو سولوشن دیا کہ ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر جو ہے حجر اسود رکھا گیا، اور ہر قبیلے میں سے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے، اور ان سب نے مل کر جو ہے اس چادر کو اٹھایا، اور اس کے بعد جب وہ چادر اوپر اٹھائی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر جو ہے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ تو یہ جو سولوشن تھا اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی پہلے درجے پر خوش ہوئے کہ اچھا، یعنی آبویسلی آپ کی امانت تھی، دیانت تھی، صداقت تھی، جس کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے کہ یہ شخص جو ہے نا بڑا منصف ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرے گا۔ اور سبحان اللہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس پر بھی وہ بہت راضی ہو گئے، کیونکہ اس طرح سے کیا تھا، ہر قبیلے کی ریپرزنٹیشن ہو گئی، ہر قبیلہ جو ہے نا اس نیک کام میں انوالو ہو گیا۔ تو اب کیا تھا، یعنی ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی کے، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے، دیانت کے، ان تمام چیزوں کے بڑے قائل تھے، اور ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے تھے، مانتے تھے ان چیزوں کو۔ اور اب کیا ہوا کہ اب یعنی جو ہے وہی لوگ ہیں جو کبھی کہتے تھے کہ یعنی خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے حاکم ہیں، یہ بڑا زبردست عقل مندی پر، دانش مندی پر مبنی فیصلہ کریں گے، اور ان کے فیصلوں کو قبول بھی کرتے تھے۔ اور آج ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، اس شخص نے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی وہ شخص جس کو کہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، تو اسی شخص کو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دی ہے، اور قرآن جو ہے وہ خود بنا کر جو ہے ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی آبویسلی اب اس چیز کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی بہت بار، یعنی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں بہت زیادہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت ہوتی ہے، بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، یعنی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اور جو بھی ان کا رویہ ہوتا ہے وہ سنا سنایا اور ادھر ادھر کی باتوں پہ بیسڈ آن ان کا رویہ ہوتا ہے۔
اور سبحان اللہ کہ پھر آپ لوگوں نے ان کی سٹوریز بھی بہت بار پڑھی ہوں گی کہ فائنلی کیا ہوا کہ اتنی نفرت رکھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام کیسے قبول کیا؟ تو ریزن کیا پتہ چلتی ہے کہ ونس ان کو اپنی لائف میں اسلام کو، آصلی وسلم کی ذات کو یا سیرہ کو یا قرآن کو پڑھنے کا موقع ملا، یعنی جب سچ مچ میں انہوں نے جسے کہتے ہیں تتفکرو، صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو لیا، اور سارے جو بائزڈ فیلنگز تھیں ان کو اپنے دل سے نکال کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو انہوں نے دیکھا تھرو سیرہ یا قرآن کو پڑھا، تو پھر کیا تھا کہ ان پر یہ بات بہت عیاں ہو گئی کہ جو کچھ بھی وہ آج تک سنتے آئے، دیکھتے آئے، اور جس چیز پر وہ یعنی یقین کرتے آئے، وہ سب چیزیں کیا تھیں؟ بالکل غلط تھیں۔ اور یہ چیز یعنی ہم اس دور میں بھی یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی نصیحت کی گئی، اور آج کے لیے بھی یعنی یہی نصیحت کارگر ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو ہے یعنی ریفلیکٹ کرتا ہے اور اپنے دماغ اور دل کو بالکل تقومو للہ یعنی پوری سنسیریٹی کے ساتھ بائسڈ فیلنگز کو نکال کر جب اسلام کو لوگ سٹڈی کرتے ہیں، تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ اور یقین کریں کہ آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں بھی ملیں گی جو کہ یعنی نظر آئے گا کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گی، ایکنالج کریں گے اسلام کو ایز اے گڈ ریلیجن، لیکن obviously sometimes ان کچھ ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ قبول تو نہیں کر پاتے، لیکن وہ اس چیز کا اقرار ضرور کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہائر کیریکٹر کا جو ہے اس کو ایکنالج کریں گے، اس کو ریکگنائز کریں گے، اور یہ کہ اسلام کو ایز اے گڈ ریلیجن جو ہے، بیسٹ ریلیجن جو ہے وہ ریکگنائز کریں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر لکم، تمہارے لیے ڈرانے والا ہے، بین یدی، پہلے، بین یدی، عذاب سے پہلے، شدیدن یعنی سخت عذاب سے پہلے جو ہے تم کو ڈرانے والا ہے۔ یعنی بیسیکلی اگر تم غور کرو گے، تم ان تمام باتوں پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، بلکہ ایکچولی کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری جو ہے عذاب کے آنے سے پہلے جو ہے تمہیں ڈرانے والا ہے، تمہارے برے انجام سے تمہیں آگاہ کرنے والا ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے ما سألتکم، نہیں میں نے مانگا تم سے، من اجرن کوئی صلہ، فہوا تو وہ، لکم تمہارے لیے، ان نہیں اجریہ میرا صلہ، الا مگر علی اللہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر، اس کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر تو کیا ہے؟ اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنسیریٹی کو شو کر رہی تھی کہ یعنی کتنا وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کر رہے تھے، اور اس میں ان کی اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے نا بالکل اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یعنی ایکچولی کیا ہوا تھا کہ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب آپ نے یعنی نبوت ملی، آپ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو ملنے کی بجائے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑا، قربانی دینی پڑی، اپنی زندگی کا جو آرام تھا، جو یعنی عیش تھی، اور یعنی سب کچھ جو ہے آپ کو دینا پڑا، سیکریفائس کرنا پڑا، ان ریٹرن کچھ یعنی ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کوئی آپ کو کوئی کسی بات کے لیے کنونس کرنا شروع کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ یہ ہم سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے نا بار بار ہمیں جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہے تھے، بلکہ کیا ہے کہ الٹا ان کو دے رہے تھے۔ اور جب یہ نظر آ جائے کہ یہ شخص جو ہے یعنی کوئی اس کے کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ بھی اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شخص لگا ہوا ہے اور اس معاملے میں تکالیف بھی اٹھا رہا ہے، تو یہ بہت obvious ہو جاتا ہے، اٹ مینس کہ یہ واقعی میں جو ہے نا ہماری سنسیریٹی چاہ رہا ہے۔ ماں باپ ہے نا بیچارے، یعنی بچوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں،
ایون دو کہ اس کو کرنے کے لیے یعنی ماں باپ کو سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آگے سے بچے بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، پھر بھی ماں باپ بار بار ایک ہی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، اور نظر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان ریٹرن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، الٹا ان کا اپنا ہیڈک ہو رہا ہوتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے اور ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ایکچوئل پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ بچوں کی سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ ان سے کچھ فائدہ نہیں چاہیے ہوتا، ان کے فائدے کے لیے ماں باپ جو ہے ان کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے انا بے شک ربی میرا رب یقذفو اوپر سے اتارتا ہے بالحق کی حق کو، علام الغیوب جاننے والا ہے غیب کی باتیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے یقذف بالحق، کہ حق کو جو ہے وہ اتارتا ہے، مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حق جو ہے اس کو یعنی باطل پر دے مارتا ہے، اور باطل جو ہے نا چکنا چور ہو جاتا ہے، یعنی بیسیکلی حق اترتا ہے اور باطل جو ہے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ علام الغیوب غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے جا آ گیا الحق حق، وما اور نہ یبدئو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، الباطل باطل کو، وما اور نہ یعیدو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اب تم جو ہے کچھ بھی کہو، یعنی ہے کیا کہ حق آ گیا، اور باطل جو ہے جب حق آ جائے تو باطل پھر ٹھہر نہیں سکتا، سچ کے مقابلے میں جو ہے نا جھوٹ ٹھہر نہیں سکتا، جھوٹ وہاں سے نکل جاتا ہے، جھوٹ جو ہے دب جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اگر حق آ گیا ہے تو اب باطل جو ہے نا حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ اور یہ جو بات آ رہی ہے نا وما یبدئ الباطل وما یعید، تو نہ پہلی بار باطل پیدا کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ، یہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے جو کہ بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کی مکمل تباہی کے لیے، بالکل جو چیز نیست و نابود ہو جائے، کمپلیٹ ڈسٹرکشن کے لیے جو ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی حق آ گیا اس کا مطلب ہے باطل جو ہے نا اب جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ کل کہہ دیجئے ان دللتو اگر میں گمراہ ہوں فانما تو بے شک ادلو میری گمراہی علی نفسی میری جان پر ہے، وَإِنْ اور اگر اہتدیتو میں ہدایت پر ہوں فبما تو اس وجہ سے کہ یوحی وہی بھیجتا ہے الیہ میری طرف ربی میرا رب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو obviously اس کا ضرر اس کا نقصان میری ذات کو ملے گا، تمہیں نہیں ملنے لگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو کیوں ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا رب جو ہے میری طرف وہی بھیجتا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو ہدایت پر صرف ایسے نہیں سمجھ رہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں تو اس کا مطلب میں ہدایت پر ہوں، نو، بلکہ کیا ہے کہ میرا یعنی سورس آف گائیڈنس کیا ہے؟ یوحی الیہ ربی، کہ میرا رب جو ہے میری طرف وہی بھیجتا ہے، انہو سمیع قریب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور قریب ہے، یعنی بیسیکلی ریئیکشن تم لوگ کا جو ہے وہ بہت ہی سویئر ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کامیابی جو ہے مجھے نہیں ملنے والی، لیکن انہو سمیع قریب، میرا رب کیا ہے؟ سننے والا اور قریب ہے، یعنی میرا مشن میرا مقصد جو ہے وہ لازم کامیاب ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں جس بات پر ہوں وہ میری اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے، فبما یوحی الیہ ربی، میرے پاس جو وہی ہے، میرے پاس جو ہدایت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ولو کاش کے ترا تم دیکھو اذ جب فزعو وہ گھبرا جائیں گے، فلا پس نہیں فوتا بچ سکیں گے، واخذو اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب بہت ہی قریب کی جگہ سے۔ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کاش کہ یعنی ابھی دنیا میں تو لگ رہا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے اور ہمارا جو ہے وہ ہلکا ہو رہا ہے، لیکن کاش کہ تم جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے کاش کہ تم آج دیکھ سکو کہ ہوگا کیا، کہ اگر تم دیکھ سکو کہ کیا ہوگا، کہ یہ بچ نہیں سکیں گے جب وہ گھبرا جائیں گے، یعنی قیامت آئے گی اور ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو ایسے میں کیا ہے؟ گھبرائے ہوئے وحشت زدہ اٹھیں گے، فلا فوتا کوئی نو اسکیپ، وہاں سے کوئی فرار نہیں ہوگا، کہیں پر بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں پر بھی جو ہے بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب بہت ہی قریب سے، یعنی فوتا کیا ہوتا ہے؟ جیسے فوت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہاتھ سے نکل جانا، اور اتنی دور چلے جانا کہ جہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو،
تو ہوگا کیا کہ جس دن یہ یعنی قیامت کے روز یہ گھبرا کر اٹھیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، فلا فوتا، پھر بچ نہیں سکیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، یعنی قبر سے نکلتے ساتھ ہی فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، اور پھر کیا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہیں سکیں گے، حساب کتاب سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لائے، یہ جو آج مانتے نہیں ہیں، اس دن کیا کہیں گے اپنے پکڑے جانے پر؟ آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن پر ایمان لائے، اس رسول پر ایمان لائے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ لَهُمْ، اور کہاں سے ہو ان کے لیے، کس طرح سے ہو ان کے لیے، التناوشو، ایمان کا پکڑنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی اب بیکار ہے، اب ان کا ایمان لانا جو ہے بالکل بیکار ہے۔ اب یہ جو خواہش کر رہے ہیں کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں، تو اب کیا ہے، یعنی اب ہم ایمان لائے تو اب یہ کیا چیز ہے کہ اب یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب جو ہے ایمان کو پکڑنا، یعنی اس چیز تک رسائی حاصل کرنا کہ ایمان ان کو حاصل ہو جائے، اب یہ بے شک زبان سے کہ ہاں ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کیا ہے اب ان کو نصیب نہیں ہونے والا، ایمان کو اب یہ نہیں لے سکتے، ایمان کو اب یہ نہیں پکڑ سکتے، ایمان کو اب اپنے دلوں میں نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی باتیں تھیں، اب یہ کیا ہے، بہت دور کی بات ہے، من مکان بعید، بہت دور، یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب یہ ایمان کو لینا چاہیں، یہ کیا ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا، ایمان لانے کا، اچھے عمل کرنے کا، صالح عمل کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا موقع کیا ہے، صرف اور صرف اس دنیا میں ہے۔ قیامت کے روز اگر انسان چاہے گا کہ اب میں ایمان لے آؤں، اب میں فرمانبرداری کر لوں، اب میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، تو یہ کیسی بات ہے، من مکان بعید، ناممکنات میں سے ہے، بہت دور کی بات ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ پہلے تو انکار کرتے رہے، آج یہ کہتے ہیں جب بات ہاتھ سے نکل گئی، ناممکن ہو گئی، تو کہتے ہیں اب ہم ایمان لے آئیں، حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا، یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ، اور تیر چلاتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی اب کیا ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے، یہ انکار کرتے تھے، اور یوں ہی کیا تھا کہ بنا دیکھے ہی، یعنی کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں تیر چلانا، اندھیرے میں تیر پھینکنا، کہ ظن پر مبنی باتیں، گمان پر مبنی باتیں ہوتی تھیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر ان کے عقائد تھے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یعنی اندھی تقلید کرتے تھے، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے تھے جو کہ بالکل بیس لیس باتیں تھیں، اس کے مقابلے میں حق اور سچ جو ہے اپنی دلیل رکھتا تھا، اور اس کے باوجود یہ اپنے ظن اور گمان اور وہ اندھیرے میں تیر پھینکتے تھے، یعنی بن دیکھے چیزیں جو ہے نا ان کو کچھ کا کچھ سمجھ کر جو ہے وہ ان پر ایمان لاتے تھے، یقین رکھتے تھے، اور حق کا انکار کرتے تھے، یعنی دنیا میں ان کی یہ کیفیت تھی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن ہوگا کیا، وحیل بینہم، اور پردہ حائل کر دیا گیا، بینہم، ان کے درمیان، و بینا، اور اس چیز کے، و بین ما یشتہون، اور اس چیز کے کہ جس کو وہ چاہتے تھے۔ یعنی اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں اور ان کی خواہش کی چیزوں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیں گے، ایک بیریئر آ جائے گا، ان کی وہاں پہ یشتہون، شہوت، خواہش کیا ہوگی، ایمان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح جو ہے ہم ایمان لے آئیں، کسی طرح جو ہے ہم ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ قبول کر لے۔ اس چیز کے بیچ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر دیں گے، پردہ حائل کر دیں گے، ایک بیریئر آ جائے گا۔ اور جیسے کہ ہمیں ایک اور اس میں بھی پتہ چلتا ہے، سورت میں بھی پتہ چلتا ہے، سورہ سجدہ میں، کہ وَلَوْ تَرَا، کہ کاش کہ تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ جب گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، یعنی اب ہم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، فرجعنا،
ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، اور یقین کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹائیں گے، اس وقت کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، اور دنیا میں واپسی بھی کیا ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ جو ایمان لانے کا معاملہ ہے یہ دنیا میں ہے، کیونکہ ہے کیا کہ اگر یعنی اصل بات، اصل ایمان جو ریکوائرڈ ہے وہ کون سا ہے؟ ایمان بالغیب، کہ انسان بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی اگر دنیا ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھا دے، جنت دکھا دے، جہنم دکھا دے، فرشتے دکھا دے، سب کچھ دکھا دے، تو پھر تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اصل جو ایمان ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے رب پر بنا دیکھے ایمان لے کر آؤ، اپنے رب کی باتوں پر یعنی بنا دیکھے جو ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، اور اگر دیکھ ہی لیا تو پھر اس کے بعد یعنی بات، اور یہ پردے ہیں نا، بیسیکلی دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیب میں ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن تک ہماری ایکسس نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، ایک ایک چیز کی ریالٹی جو ہے نا وہاں پر ایکسپوز ہو جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ اور ہے کیا کہ اس وقت جب پردے ہٹائے جائیں گے تب لوگ ایمان لے کر آئیں گے، اس وقت کا ایمان جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج انسان کو کہا گیا کہ انسان اپنی عقل اور شعور سے، اپنی بصارت کو، اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے کان، آنکھ، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی ذات کو پہچانے، اور پہچان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا نشانیاں جو ہے نا اس کائنات میں بکھیر دیں۔ اب یہاں پر بھی جو ہے اب وہ چاہیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بیچ میں یعنی ان کے ایمان لانے کی خواہش اور ان کے بیچ میں بیریئر ڈال دیں گے، حائل کر دیں گے۔ اور کس طرح سے؟ کما فعیلا بھی اشیاءہم، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، من قبل، پہلے، یعنی ان کے جو ہم جنس تھے، اسی طرح کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی جو کیا گیا وہی جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان کے پہلے ہم جنس کون سے تھے؟ جیسے کہ فرعون کی مثال لیں کہ فرعون بھی جو ہے جب سمندر میں غرق ہونے لگا اور تب اسے پتا چلا کہ اچھا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام جس رب کی باتیں کرتے تھے اصل رب تو وہ تھا، میں تو خام خواہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ یہ بات، یہ ریالٹی اس پر کب واضح ہوئی؟ جب وہ یعنی غرق ہو رہا تھا، اس وقت اس نے چاہا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن اس وقت اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کا اس وقت کا ایمان لایا ہوا کہ جب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تو تب تو باتیں ساری اس پر کھل گئیں، عیاں ہو گئیں، اسے پتہ چل گیا کہ میں خدا نہیں ہوں، ریالٹی اس پر آ گئی۔ تو پھر کیا ہے کہ اس کو یعنی ایکسیپٹ اس کے ایمان کو نہیں کیا گیا۔ تو سیم جو ہے ان کا رویہ تھا، تو ان کے بھی یعنی جب انہوں نے ریالٹی، حقیقت کو دیکھ لیا اور ایمان بالغیب کی جو موقع تھا اس سے وہ نکل چکے، تو اب کیا ہے کہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، کہ بے شک وہ کیا تھے؟ شک میں ڈلے ہوئے تھے، اور شک کیسا تھا؟ جو کہ الجھن میں ڈالنے والا، یعنی دنیا میں کیا تھا کہ وہ شک کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور شک بھی کیسا کہ جو کہ انسان کو تردد میں ڈال دے، الجھن میں ڈال دے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سچ پر ہوتا ہے، سچی بات پر ہوتا ہے، تو اس کا دل جو ہے نا اس میں اطمینان ہوتا ہے، اور جب آپ جھوٹ پر ہوتے ہیں، باطل پر ہوتے ہیں، اور یعنی غلط کاموں میں ہوتے ہیں، تو دل میں جو ہے نا کھٹکا لگا ہی رہتا ہے، دل میں بے چینی جو ہے نا، ایک تردد جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔ تو دنیا میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ انہم کانوا فی شک مریب، کہ بے شک وہ کیا تھا؟ الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ سورہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، سورہ سبا، الحمدللہ، اور لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑی زبردست سورہ ہے، بہت ہی بہترین اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں، لیسنز ہیں، اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور دنیا کی محبت اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، اور یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے اس ٹریپ سے بھی بچے۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دنیا جو بڑی خوبصورت اور بڑی دلکش اور بڑی جو ہے رنگ رنگ نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، ایکچولی ریالٹی میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ریالٹی انسان کو اس دنیا میں دکھائی نہیں دے رہی۔ کب دکھائی دے گی؟
قیامت کے روز دکھائی دے گی، جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک بدصورت اور مکروہ شکل کی ایک بڑھیا کی صورت میں لے کر آئیں گے، تو انسان اپنے سر پہ ہاتھ مارے گا کہ ہائے، اس کے پیچھے، اس مکروہ اور بد شکل چیز کے پیچھے میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ شکر گزاری، جیسے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے شکر گزاری کی، نعمتیں ملی تو کس طرح سے شکر گزار بنے اور تکبر نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ یعنی دلیل جو ہے نا کسی بھی بات کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان یعنی دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات آپ کے سامنے پریزنٹ کرے تو اس چیز کو فوراً لینا چاہیے اگر اس کی دلیل موجود ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ ایمان جو ہے نا، اس میں جب یعنی جو دین کا معاملہ ہے، اس معاملے میں، ایمان کے معاملے میں جو ہے نا اپنے دل کو بہت فرم رکھنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا یعنی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے، سرٹینٹی ہونی چاہیے۔ ان معاملات میں جو ہے نا شک جو ہے نا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہے کیا کہ انسان اگر یقین کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جس حالت میں اٹھایا جائے گا وہی سبحان اللہ اس کا یعنی بیسیکلی جو فائنل اس کی ڈیسٹینیشن ہے اسی پہ بیسڈ ہوگی۔ اور اگر شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے تو سبحان اللہ اسی حالت میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو بہت اچھے سے پڑھنے والے، اس کی آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والے اور ان پر یقین کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔